कैसर व किसरा सिलसिलेवार कहानी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है सही मालूमात आप तक इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली सुबह कैसर के एलची दस्तगर्द से रवाना हो चुके थे। एक रात यूसिपिया अपने बिस्तर पर सो रही थी और फस्तानिया उसके करीब दूसरे पलंग पर तकिए से टेक लगाए कशीदाकारी में मसरूफ़ थी। किसी ने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी और उसने चौंक कर पूछा, कौन है? बेटी, दरवाज़ा खोलो, मैं फ़िरोज़ हूँ। फस्तानिया ने रेशमी कपड़े एक तरफ रख दिया और उठकर दरवाज़ा खोल दिया। उमर रसीदा नौकर तजब्जुब की हालत में यूसिपिया के बिस्तर की तरफ देखने लगा। क्या बात है चाचा, अम्मी जान को जगा दूँ? नहीं, इस वक्त उन्हें बेआराम करना ठीक नहीं। तुम मेरे साथ आओ। दस्तगर्द से एक आदमी आया है और वो कोई ज़रूरी पैगाम देना चाहता है। एक सानिये के लिए फस्तानिया का सारा वजूद लरज़ उठा और फिर उसने अपने हवास पर काबू पाने की कोशिश करते हुए पूछा, कहाँ है वो? बेटी, मैं उसे कोने के कमरे में छोड़ आया हूँ। फस्तानिया कमरे से बाहर निकली तो शिद्दत इस्तराब से उसके पांव लड़खड़ा रहे थे। अचानक उसने रुक कर सवाल किया, चाचा, तुमने उससे अब्बाजान के मुतालिक नहीं पूछा? मैंने उससे कई सवाल किए हैं, लेकिन वो ये कहता है कि मैं सिर्फ सीन की बेटी या बीवी से कोई बात कर सकता हूँ। अगर वो कोई अजनबी है तो मैं अम्मी जान को जगा देती हूँ। बेटी, वो क्लाडियुस है। क्लाडियुस? वही जो अब्बाजान के साथ गया था? हाँ। तुमने पहले ये क्यों नहीं बताया? फस्तानिया ये कहकर कमरे की तरफ बढ़ी। क्लाडियुस कमरे के अंदर टहल रहा था। आप कब आए? अब्बाजान कहाँ हैं? आप तन्हा क्यों आए हैं? आपके साथी कहाँ हैं? फस्तानिया ने एक ही सांस में कई सवाल कर दिए और फिर सरापा इल्तिजा बनकर क्लाडियुस की तरफ देखने लगी। चंद सानिये क्लाडियुस के मुंह से कोई बात न निकल सकी। फिर उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, आपके अब्बाजान और आसिम हमारे साथ नहीं आ सके। मैं अपने दूसरे साथियों के साथ गुरूब आफ्ताब के वक्त यहाँ पहुँचा हूँ। हमने बाहर पड़ाव में क़याम किया है। हम आला सुबह कश्ती पर सवार हो जाएंगे। मुझे अंदेशा था कि शायद मैं जाने से पहले आपको न देख सकूं। किला के मुहाफिज ने मुझे बड़ी मुश्किल से रात के वक्त अंदर आने की इजाज़त दी है। आपकी अम्मी जान कैसी हैं? उनकी तबीयत कई दिनों से ख़राब है। आज वो सो गई थी और मैंने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अगर ज़रूरी हो तो मैं उन्हें बुला लेती हूँ। नहीं नहीं, उन्हें तकलीफ़ न दीजिए। आप बैठ जाएं, मैं आपसे चंद ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। फस्तानिया इस्तराब की हालत में एक कुर्सी पर बैठ गई। क्लाडियुस कुछ देर परेशानी की हालत में दरवाजे के सामने फ़िरोज़ की तरफ देखता रहा। बिला आखिर उसने कहा, कुछ कहने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने नौकर पर कहाँ तक एतमाद कर सकती हैं? फस्तानिया ने जवाब दिया, अब्बाजान ने फ़िरोज़ की वफ़ादारी पर कभी शुबा नहीं किया और मैं उसे चाचा फ़िरोज़ कहा करती हूँ। क्लाडियुस ने कुछ सोच कर कहा, आपको मालूम है कि मैं आसिम का दोस्त हूँ। मुझे मालूम है और मैं आपको अपना भाई समझती हूँ, लेकिन खुदा के लिए आप मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त का इम्तिहान न लें। क्लाडियुस ने आगे बढ़कर दोनों हाथ फस्तानिया के सर पर रख दिए और इंतहाई कर्बंगेज़ लहजे में कहा, मेरी बहन, मुझे अफसोस है कि मैं आपके लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया। मेरे पास इतना वक्त भी नहीं कि मैं तुम्हें तसल्ली दे सकूं। मेरी ज़िम्मेदारी तुम्हें और तुम्हारी वालदा को एक बहुत बड़े ख़तरे से निकालना है और इस ज़िम्मेदारी से मैं उसी सूरत में सुबकदोश हो सकता हूँ कि तुम हौसले और हिम्मत से काम लो। मैं ये जानता हूँ कि मैं दस्तगर्द से जो खबर लाया हूँ उसे सुनने और बर्दाश्त करने के लिए एक पहाड़ जैसे दिल की ज़रूरत है, लेकिन हालात का तकाज़ा ये है कि तुम्हारे सीने में दबी रहें और तुम्हारे आंसू तुम्हारी आंखों से बाहर न निकलें। फस्तानिया सख्ते के आलम में क्लाडियुस की तरफ देख रही थी और क्लाडियुस ऐसा महसूस कर रहा था कि उसके अल्फाज का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है। फस्तानिया, उसने क़द्र तवक़्क़ुफ़ के बाद कहा, तुम्हारा बाप वापस नहीं आएगा। उसे परवेज़ ने कत्ल कर दिया है। आसिम को क़ैद कर लिया गया है और मुमकिन है कि वो किसी दिन आज़ाद होकर तुम्हारे पास पहुंच जाए,
لیکن دست گرد میں تمہارے باپ کے دوستوں کو اس بات کا خدشہ ہے کہ شاید تمہارے متعلق بھی پرویز کی نیت ٹھیک نہ ہو۔ مجوسی کاہن اسے ہر وقت تمہارے خلاف مشتعل کر سکتے ہیں۔ تمہارے خلاف ان کا یہی کہہ دینا کافی ہوگا کہ تم عیسائی ہو۔ اب پرویز کی سلطنت میں تمہارے باپ کی کسی عزیز یا ساتھی کی زندگی محفوظ نہیں۔ کاش کوئی ایسی صورت ہوتی کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ قسطنطنیہ لے جا سکتے، لیکن یہ ممکن نہیں۔ ایران کے سفیر ہمارے ساتھ جا رہے ہیں۔ پرسوں رات اگر تم کسی بہانے یہاں سے نکل سکو تو شہر سے باہر قریباً 3 میل جنوب کی طرف سمندر کے کنارے ایک اجڑی ہوئی خانقاہ کے قریب چند آدمی تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر میں کسی وجہ سے ان کے ساتھ نہ آ سکا تو میری جگہ ولیرس وہاں موجود ہوگا۔ ہمارا جہاز ساحل سے دور کھڑا رہے گا اور تمہارے لیے رات کے وقت ایک کشتی بھیج دی جائے گی۔ آپ میری باتیں سن رہی ہیں؟ فستانیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دیر تک پتھر کی بے جان مورتی کی طرح بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ پھر اچانک اس نے ایک جھرجھری لی اور اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ کلاڈیوس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، تمہارے باپ کی آخری خواہش یہی ہو سکتی تھی کہ تم مجوسیوں کے انتقام سے بچ کر کسی محفوظ جگہ پہنچ جاؤ۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ قسطنطنیہ کب تک محفوظ رہ سکے گا، لیکن میں تمہارے ساتھ یہ وعدہ کر سکتا ہوں، جب تک باسفورس کا پانی ہمارے خون سے سرخ نہیں ہو جاتا اور جب تک قسطنطنیہ کی گلیوں اور بازاروں میں ہماری لاشوں کے انبار نہیں لگ جاتے، ہم تمہاری جان اور عزت کی حفاظت کریں گے۔ کم از کم تمہیں یہ شکایت نہیں ہوگی کہ قیصر کے کسی سپاہی نے اپنی زندگی میں سین کی بیوی اور بیٹی کی بے بسی کا منظر دیکھا ہے۔ سین نے جس مقصد کے لیے قربانی دی ہے وہ صرف اس حد تک پورا ہوا ہے کہ پرویز نے ہمارے ساتھ گفتگو کرنا قبول کر لیا تھا، لیکن ہمیں اندیشہ ہے کہ صلح کے لیے اس کی توہین آمیز شرائط انتہائی بزدل رومیوں کے لیے بھی ناقابل قبول ہوگی۔ ہمارے لیے دست گرد سے زندہ واپس آنے کی یہی ایک صورت تھی کہ ہم پرویز کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب امن کی بجائے روم اور ایران کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ آپ کے لیے یہ سمجھنا کہ اگر تم سین کے وفادار ہو تو تم ان کی مدد کر سکتے ہو۔ پرسوں رات میرے آدمی تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے اور یہ ان کی پہلی اور آخری کوشش ہوگی۔ اس کے بعد ہمیں شاید دوسرا موقع نہ مل سکے۔ اگر فوج کا کوئی بڑا افسر تمہارے آقا کا وفادار ہے تو وہ میری باتوں کی تصدیق کر دے گا۔ فیروز کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، مجھے یقین ہے کہ فوج کا کوئی افسر مجھ سے یہ خبر چھپانے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن مجھے تصدیق کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ دست گرد سے واپس نہیں آئیں گے۔ اب اگر پرسوں تک کوئی اور حادثہ پیش نہ آیا تو ہم سمندر کے کنارے آپ کی کشتی کا انتظار کریں گے۔ میں وہ پرانی خانقاہ کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ کلاڈیوس نے فستانیہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی والدہ کو تسلی نہیں دے سکا، لیکن اگر وہ یہاں موجود ہوتی تو شاید میرا کام اور زیادہ مشکل ہو جاتا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ فستانیہ نے اس کی طرف دیکھا، لیکن کوشش کے باوجود اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ کلاڈیوس ایک ثانیے کے بعد خدا حافظ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا اور فیروز اس کے پیچھے ہو لیا۔ سلطنت روما کی صدیوں کی عظمت خاک میں مل چکی تھی اور کج کلاہ ایران قیصر کے ایلچیوں سے انتہائی توہین آمیز شرائط منوانے کے بعد روئے زمین کا مغرور ترین انسان بن چکا تھا۔ عوام فتح کا جشن منا چکے تھے اور ان 7 دنوں میں ان کے میکدے شراب سے خالی ہو چکے تھے۔ کسریٰ کے مفتوحہ ممالک کی افواج کو اپنے حکمران کی کامیابی کی اطلاع ذرا تاخیر سے ملی، تاہم انہوں نے بھی جشن کی رسومات پورے جوش و خروش سے ادا کی۔ بے بس عوام کے لیے یہ دن قیامت کے دن تھے۔ شراب سے بدمست سپاہیوں کی ٹولیاں ان دنوں بھوکے بھیڑیوں کی طرح انسانوں کی بستیوں میں گھومتی تھی اور وحشت اور بربریت کے جگر خراش مناظر جو ان لوگوں نے اپنی شکست کے ایام میں دیکھے تھے وہ پھر ایک بار پوری شدت کے دہرائے جا رہے تھے۔ ایشیائے کوچک مصر اور شام کی فضا میں ظالموں کے قہقہوں اور مظلوموں کی چیخوں سے لبریز تھی۔ کسریٰ کے لیے اس جشن کے بعد بھی ہر دن جشن کا دن تھا اور
وہ عام طور پر شراب سے مدہوش رہتا تھا، اور جب کبھی شراب کا نشہ کم ہونے لگتا یا رقص و موسیقی کی محفلوں میں سے اسے کچھ اکتاہٹ محسوس ہوتی تو ان خوش آمدیوں جی حضوریوں کو اپنے گرد جمع کر لیتا، جو کہ خسرو واردار کی فتوحات کے ساتھ اس کی کامیابیوں کا موازنہ کر کے اسے یقین دلانے کی کوشش کرتے کہ ان میں سے کوئی آپ کا ہم پلہ نہیں تھا۔ مجوسی کاہن بظاہر اسے ایک دیوتا کا رتبہ دیتے تھے، لیکن انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ سین، صوفیہ اور سلطنت روما کے دوسرے عظیم گرجوں کو آتش کدوں میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایک دن یمن کا ایرانی گورنر سالانہ لگان کی رقم سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے لیے دستگرد پہنچا۔ پرویز نے اس کی آمد کی اطلاع ملتے ہی اسے اپنے پاس طلب کیا اور یمن کے حالات پوچھنے کے بعد سوال کیا، ہم نے سنا ہے کہ عرب کے کسی باشندے نے خدا کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تم اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ گورنر نے جواب دیا، علی جا، میں نے صرف یہ سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے۔ تمہیں یہ معلوم ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے ہاتھوں ہماری شکست کی پیشگوئی کی ہے۔ میں نے یہ سنا ہے علی جا، لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اہل مکہ نے نبوت کی اس دعوے دار، اس پر ایمان لانے والے چند کمزور اور بے بس لوگوں کو وہاں سے نکال دیا ہے، اور اس نے وہاں سے کئی منزل دور یثرب میں پناہ لی ہے۔ اس کے بعد مکہ سے جو اطلاعات میرے پاس پہنچی ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے اس کے اپنے قبیلے کے لوگ اس کے خون کے پیاسے ہیں، اور وہ اسے یثرب میں بھی چین سے نہیں جینے دیں گے۔ علی جا، شام سے مکہ کے راستے یمن آنے والے تاجر مجھے عرب کے حالات سے باخبر رکھتے تھے، اور میں ان کی زبانی اکثر یہ سنا کرتا تھا کہ جب مکہ میں ہماری فتوحات کی خبر پہنچتی ہیں تو وہاں کے لوگ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب حضور کے دربار میں قیصر کے ایلچیوں نے جس بے چارگی کا ثبوت دیا ہے، اس کے بعد عرب کا کوئی ذی شعور آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اہل روم دوبارہ سر اٹھا سکیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ جب یثرب میں بھی اس معاہدے کی اطلاع پہنچے گی تو وہاں بھی مکہ کے نبی کا مذاق اڑایا جائے گا۔ لیکن علی جا، میں ان لوگوں کی جسارت پر حیران ہوں جنہوں نے آپ کو اس پیشگوئی کی اطلاع دے کر پریشان کیا ہے۔ کسریٰ نے برہم ہو کر یمن کے گورنر کی طرف دیکھا اور کہا، ہمیں اس خبر سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ رومی اب قیامت تک سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ ہم نے قیصر کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا ہے، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ عرب کے ایک باشندے کو ہمارے خلاف اس قسم کی پیش گوئی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا اس دنیا میں اتنے بے خبر لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں ہماری طاقت اور ہماری فتوحات کا علم نہ ہو؟ یمن کے حاکم نے کہا، علی جا، عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی اس وقت کی تھی جب رومی سلطنت میں ابھی زندگی کے چند سانس باقی تھے، اور بعض لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو سکتے تھے کہ شاید جنگ کا پانسا پلٹ جائے۔ مجھے کوئی 5 سال قبل اس پیش گوئی کی اطلاع ملی تھی، لیکن اب تو کوئی دیوانہ ہی اس پیش گوئی کو اہمیت دے سکتا ہے۔ پرویز نے قدر تلخ ہو کر پوچھا، اگر تمہیں 5 سال قبل اطلاع ملی تھی تو تم نے ہمیں خبر کیوں نہ دی؟ فاتح عالم، اگر مجھے یہ خدشہ ہوتا کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست دے سکتی ہے تو میں یقیناً آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، لیکن میرے نزدیک آپ کی فتوحات کے سیلاب کے سامنے اس پیش گوئی کی کیا حقیقت تھی؟ آخر یروشلم کے راہب بھی تو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ایران کا لشکر یروشلم کی دیواروں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ کسریٰ کے بے رحم چہروں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور یمن کا گورنر اچانک یہ محسوس کرنے لگا کہ اس کے سر سے ایک طوفان گزر چکا ہے۔ ظاہری نگاہیں رومیوں کی ذلت و رسوائی کا آخری نقشہ دیکھ رہی تھی۔ قسطنطنیہ کے جانشین اس تاریک گڑھے میں دم توڑ رہے تھے جہاں سے ان کے دوبارہ اٹھنے کے امکانات ختم ہو چکے تھے۔ ہرقل کے اقبال کا آفتاب غروب ہو چکا تھا، اور اس کے مقدر کی رات ان ستاروں کی جھلملاہٹ کے بغیر تھی جو تھکے ہارے مسافروں کو صبح کا پیغام دیتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی خدا کی زمین پر مٹھی بھر انسانوں کی ایک جماعت ایسی تھی جن کے نزدیک ابھی تک فتح اور شکست کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام، جنہیں مشرکین مکہ ایرانیوں کی فتوحات کی خبریں سنا کر چڑھایا کرتے تھے، اپنے آقا کی زبان مبارک سے خالق ارض و سما کا یہ پیغام سن چکے تھے کہ رومیوں کی شکست بالآخر فتح میں تبدیل ہو جائے گی، اور زمانے کا کوئی انقلاب اس پیش گوئی کی صداقت پر ان کا ایمان متزلزل نہیں کر سکتا تھا۔ مشرکین مکہ کے نزدیک صرف ایرانیوں پر رومیوں کی غلبہ کی پیش گوئی ناقابل یقین نہ تھی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ وہ اس بات پر حیران تھے کہ اس پیش گوئی کے ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی اللہ کی بخشی ہوئی نصرت پر خوشیاں منانے کی بشارت دی گئی تھی، اور خدا کے یہ بندے جس یقین کے ساتھ رومیوں کی فتح کا انتظار کر رہے تھے، اسی یقین کے ساتھ اپنی فتح کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر جس طرح کسریٰ کو رومیوں سے انتہائی ذلیل شرائط منوانے کے بعد اس بات کا خدشہ ذرہ بھر نہ تھا کہ رومی اس کی طاقت کے سامنے دوبارہ سر اٹھانے کی جرأت کریں گے، اسی طرح مشرکین مکہ کو بھی یہ بات خارج از امکان معلوم ہوتی تھی کہ بے بس انسانوں کا یہ گروہ، جس پر وہ اپنے ظلم کے ترکش کے سارے تیر آزما چکے ہیں، عرب کے کسی میدان میں اپنی فتح کا پرچم گاڑ سکے گا۔ قیصر اپنی شکست کا اعتراف کرنے کے باوجود بادشاہ تھا، اس گئی گزری حالت میں بھی باسفورس کے پار اس کے قلعے اور فوجی مستقل موجود تھے، کلسیا کی قوت اس کی پشت پر تھی، اور ہزاروں انسان اس کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے موجود تھے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مٹھی بھر غلاموں کی حالت یہ تھی کہ انہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر کوسوں دور پناہ لینے پہ مجبور کر دیا گیا تھا۔ مشرکین مکہ اپنی قوت اور جنگی وسائل کے اعتبار سے غریب اور نادار مسلمانوں پر ہی فوقیت رکھتے تھے، جو ایرانیوں کو رومیوں پر حاصل تھی، اور اس وقت جب کہ وہ مکہ میں اپنے عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں کے بے پناہ مظالم سے تنگ آ کر انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں مدینے کا رخ کر رہے تھے۔ یہ کون کہہ سکتا تھا کہ اس چھوٹے سے فاصلے کے ہر قدم فتح کی منزل کی طرف اٹھ رہا ہے، اور راستے کی یہ پہاڑیاں جو ان کی بے بسی کا مشاہدہ کر رہی ہیں، کسی دن ان کے جاہ و جلال سے لرز اٹھیں گی۔ یہ کون کہہ سکتا تھا کہ کفر کی تاریک آندھیوں سے پناہ ڈھونڈنے والے نور کا ایک ایسا سیلاب بن کر لوٹیں گے جس کی تابانیوں سے مکہ کے در و دیوار جگمگا اٹھیں گے۔ ظاہری آنکھوں کو عرب و عجم کا صرف ایک ہی نقشہ دکھائی دیتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ عرب کے اندر صرف اسلام کے دشمن اور عرب سے باہر صرف رومیوں کی ایرانی حریف ہی غالب رہیں گے۔ ان کے نزدیک نصرانیوں کی تقدیر مجوسیوں اور مسلمانوں کی قسمت مشرکین مکہ کے ہاتھ میں تھی۔ دست گرد کے مجوسی کاہن اس بات پر خوشیاں منا رہے تھے کہ زرتشت کا دین عیسائیت پر دائمی غلبہ حاصل کر چکا ہے، اور عرب کے بت پرست اس بات پر شاداں تھے کہ ان کے لات و حبل ایک ایسے دین کو شکست دے چکے ہیں جس کی تعلیم ان کے صدیوں کے عقائد کے منافی تھی۔ لیکن اسلام کی صداقت پر ایمان لانے والوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جسے اس پیش گوئی کی صداقت پر ایمان نہ ہو۔ وہ اپنے آقا کی نگاہوں سے مستقبل کا نقشہ دیکھ چکے تھے، اور حال کے علام و مصائب کو ناقابل شکست حوصلوں کے ساتھ برداشت کر رہے تھے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہ تھا جس کا حال ان سے زیادہ اذیت ناک تھا، اور دنیا میں کوئی ایسا نہ تھا جو اپنے مستقبل کے متعلق ان سے زیادہ پر امید تھا۔ وہ صرف یہ جانتے تھے کہ روم و ایران اور اپنے مستقبل کے متعلق ان کے آقا کی پیش گوئی کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور انہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہ تھی کہ قدرت رومیوں کو موت کے چنگل سے چھڑا کر فتوحات کے راستے پر ڈالنے کے لیے کون سے اسباب مہیا کرے گی۔ اور پھر یہ مختصر سا قافلہ جو انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ سے نکل کر مدینہ میں پناہ لے چکا ہے، کس طاقت کے بل بوتے پر اللہ کے دین کے ان دشمنوں کو شکست دے سکے گا جو عرب قبائل میں ایک مرکزی حیثیت کے مالک تھے، اور جو اسلام کو عرب کی جاہلی رسوم کا بدترین دشمن ثابت کر کے پورے ملک کو اپنے پیچھے لگا سکتے تھے۔ عرب میں صرف مکہ ہی ایک ایسا شہر تھا جسے پورے ملک میں ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین مشرکانہ رسومات کا مجموعہ بن کر رہ گیا تھا، اور روئے زمین پر خدا کا پہلا گھر بتوں سے بھر دیا گیا تھا، تاہم اس شہر کے ساتھ عربوں کی عقیدت کا رشتہ ابھی تک قائم تھا۔
وہ ہر سال حج کی رسومات ادا کرنے اور اپنے ہاتھوں کے بنائے بتوں سے منتیں ماننے کے لیے یہاں آتے تھے، اور صدیوں سے بیت اللہ کی نگرانی اور حفاظت کے فرائض ادا کرنے کے بعد قبیلہ قریش کو بھی عرب قبائل میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ وہ اس جہالت کے علم بردار تھے جس کی تاریکیاں پورے عرب کو اپنی آغوش میں لیے ہوئی تھی۔ وہ ان مذہبی اور سیاسی عقائد کے معلم تھے جن کے باعث یہ ملک ایک اخلاقی انحطاط کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ ان حالات میں ایک نئے دین کے خلاف ان کا نعرہ پورے عرب کو مشتعل کر سکتا تھا، اور ظاہری حالات سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ جب عرب کے کسی میدان میں مسلمانوں کے ساتھ قریش مکہ کا تصادم ہوگا تو پورے عرب کی طاقت ان کی پشت پر ہوگی۔ اگر مکہ سے کوئی بگولا اٹھا تو یثرب تک پہنچتے پہنچتے وہ ایک مہیب آندھی میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن وہ قافلہ جو رات کے وقت مکہ سے نکلا تھا اور جس کی ساری پونجی ایمان کی نہ ختم ہونے والی دولت تک محدود تھی، ظاہری حالات کے تاریک پردوں کے آگے ایک ایسے مستقبل کی منازل دیکھ رہا تھا جہاں ایک نئی صبح کا آفتاب پوری تابانیوں کے ساتھ جلوہ افروز تھا۔